अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है काली हवेली गोरी लड़की। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा दिलो दिमाग मेरे काबू में नहीं रहेगा। मैं यहाँ से उठकर सीधा सरदार बदरूक सिंह की काली हवेली में पहुँचूँगा और हर उस शख्स को तहस नहस कर दूंगा जो मेरे और चौधरी के दरमियान आएगा। इसके बाद अपने हाथों को चौधरी की गर्दन पर जमा दूंगा और उस वक्त पीछे हटूंगा जब वो कुत्ता अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाएगा। मुझे हर मंज़र धुंधला दिखाई दे रहा था, शायद आंखें भीग गई थी। इस दौरान पुलिस जीप की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हे बाद मैंने देखा जालंधर के डीएसपी दिलजीत राज साहब लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए मौके पर पहुंच गए। उनके साथ अमले के चंद अरकान भी थे। सब इंस्पेक्टर इशफाक की लाश देखकर डीएसपी साहब की आंखें हैरत से खुली रह गईं। वो चंद लम्हे बेहरकत खड़े रहे, फिर हमज़दा लहजे में बोले, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? सर, ये सब इंस्पेक्टर इशफाक की लाश है। ना तजर्बाकार अफसरों को नए स्टेशनों पर भेजा जाए तो यही कुछ होता है, लेकिन ये किया किसने? सर, मेरा ख्याल है आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस इलाके में सरदार बदरूक जैसा जहरीला सांप मौजूद हो वहाँ ऐसी लाशें नहीं मिलेंगी तो और क्या होगा? डीएसपी साहब सर से टोपी उतार कर खामोश खड़े हो गए। उनका अमला खामोश था, तमाशाई खामोश थे, हर चीज़ खामोश थी। फ़ज़ा पर जैसे सकता तारी हो चुका था। मैं निढाल कदमों से चलता थाने वापस लौट आया। करीबन 1 घंटे बाद मैं अपने सब इंस्पेक्टर की लाश के साथ शहर रवाना हो रहा था। शहर पहुंचकर इशफाक के मुर्दा जिस्म को चीर फाड़ के लिए डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया। बाद असा उसे उसके घर अमृतसर लाया गया। यहाँ मेरी वीरान आँखों ने बेहद रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे। इशफाक के बूढ़े वालिद का पछाड़े खा कर गिरना, उसकी बहनों का सदमे से बार बार बेहोश होना, उसके अजीज़ों रिश्तेदारों की मूसलाधार बरसती आँखें, हर चेहरा सदमे की तस्वीर था। उन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन उस तस्वीर के सारे रंग मेरी आंखों के सामने थे। ये उस लड़की की तस्वीर थी जो इशफाक से प्यार करती थी। मैं जानता था घर के अंदर मैयत के गिर्द बैठी औरतों में कहीं यास्मीन भी मौजूद होगी। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं सकता। मेरा दिल चाहा मैं उस लड़की को तलाश करूं, उसे दिलासा दूं, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरूं, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। शायद इसलिए कि उस वक्त मुझे खुद दिलासे की ज़रूरत थी। मैं खुद आंसू बहाने के लिए कोई तारीक गोशा ढूंढ रहा था, कोई ऐसा गोशा जहां कोई मुझे आशिकबार ना देख सके, किसी को मालूम ना हो कि इंस्पेक्टर नवाज़ भी रोया है। कुदरत का भी अजीब निज़ाम है। किसी मंज़र को देखने के लिए सारी ज़िंदगी आंखें तरसती रहती हैं और कभी ऐसे मंज़र भी देखने पड़ते हैं जो सारी ज़िंदगी आंखों में कांटे बनकर चुभते हैं। मैंने अशफाक को कफन पोश देखा, इस घर से उसका जनाजा निकलते देखा जहाँ से उसकी बारात निकलना थी। उसे मन्नो मट्टी के नीचे छुपते देखा, फिर इस घर की वीरानी देखी और ये सारे कांटे। मेरे वापस पहुंचने तक मेरे कायम मकाम सब इंस्पेक्टर ने ज़रूरी कार्रवाई कर ली थी। इस ज़रूरी कार्रवाई को रस्मी कार्रवाई ही कहना चाहिए। उसने मौका वारदात का नक्शा तैयार किया था, गवाहों के बयान कलमबंद किए थे और अपनी तफ्तीश की रुदाद लिखी थी। इस सारी कलम घिसाई में कोई भी काम की बात नहीं थी, हो भी कैसे सकती थी। यह सरदार बदरूक का इलाका था। यहाँ उसके ख़िलाफ़ बयान देना तो दरकिनार, कोई उसके ख़िलाफ़ सरगोशी भी नहीं कर सकता था। मौके का इकलौता गवाह वो सिपाही था जिसने आकर मुझे इशफाक के ज़ख्मी होने की इत्तला दी थी और बताया था कि उसे टिमानों ने मार गिराया है। इस अकेली गवाही की अहमियत इसलिए नहीं थी कि दूसरे गवाहों ने ये बताकर कि हमला आवरों ने अपने चेहरे
پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے معاملہ الجھا دیا تھا۔ میں اپنے طور پر تفتیش شروع کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ امرتسر ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آ گیا۔ پہلے تو مجھے اس بلاوے کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب امرتسر پہنچا تو راز کھلا کہ ڈی ایس پی مجھے ایک اغوا کیس کی تفتیش کے لیے فوری طور پر اجمیر بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی زمین کا تنازع تھا جس میں مخالف فریقوں نے ایک دوسرے کا ایک آدمی اغوا کر لیا تھا۔ میں اس کیس کی تفتیش پر ہرگز جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل و دماغ پر اشفاق کی موت کا غم مسلح دھار بارش کی طرح برس رہا تھا، لیکن افسروں کے سامنے میری کوئی پیش نہیں گئی۔ خاص طور پر ڈی ایس پی دلجیت راج نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ میں واپس رنگ کوٹ تھانے نہ جاؤں۔ دلجیت راج کا ذکر میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کیا ہے۔ ہندو ہونے کے باوجود وہ ایک اچھا انسان تھا، کم از کم میں نے اسے ہمیشہ مخلص پایا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب طرح کی چاشنی ہوتی تھی۔ بہرحال نہ چاہنے کے باوجود مجھے فوری طور پر اجمیر جانا پڑا۔ اجمیر سے مجرموں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم جودھ پور جا پہنچے اور وہاں تفتیش کا کام پھیلتا چلا گیا۔ میں نے 2-3 بار ٹیلی فون پر دلجیت راج صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں صاف لفظوں میں بتایا کہ میں یہ کیس کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس میں میرا دل لگ رہا ہے، لیکن راج صاحب نے ہر بار یہی ظاہر کیا کہ اس کیس کی تفتیش کے لیے ان کی نظر میں مجھ سے بہتر کوئی آدمی نہیں اور مجھے ہر حال میں یہ اہم ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ دلجیت راج صاحب مجھے رنگ کوٹ تھانے کی آگ سے بچانا چاہتے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے میں اشفاق کو اس آگ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ صورتحال بالکل وہی تھی، صرف سردار بدروق کی زد میں آنے والے شخص کا نام بدل گیا تھا، یعنی اس سے پہلے اشفاق نشانے پر تھا اور اب میں۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود میں پورے 2 ماہ تک اجمیر والے چکر سے باہر نہیں نکل سکا۔ میرے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ ہر گزرتے دن کے ساتھ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ آخر 2 مہینے بعد ڈی ایس پی صاحب کا تبادلہ مغربی پنجاب میں ہوا تو مجھے موقع مل گیا اور میں اجمیر سے واپس برنالہ چلا گیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد میں رنگ کوٹ میں اپنے تھانے کا چارج سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے تھانے پہنچنے کے دوسرے ہی روز سردار بدروق اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھانے میں آ دھمکا۔ میں اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گیا۔ اشفاق کی موت کے بعد میری اور سردار بدروق کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ سردار نے گردن جھکائی ہوئی تھی اور چہرہ غمگین کر رکھا تھا۔ وہ اشفاق کا افسوس کرنے آیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بڑا دکھ ہے انسپکٹر نواز، یقین نہیں آ رہا کہ سب انسپکٹر مارا گیا ہے۔ کیسا گبرو جوان تھا، ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، سنا ہے شادی بھی ہونے والی تھی۔ ہاں، ہونے والی تھی۔ سردار بدروق نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ ماں باپ کا دل تو ٹکڑے ہو گیا ہوگا، کیا کیا ارمان ہوں گے ان کے، کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، سب خاک میں مل گیا۔ بس اوپر والے کی یہی مرضی تھی۔ اوپر والے کی مرضی انسان کی مرضی کا سایہ ہوتی ہے جان جی۔ بد نصیبی میں تھوڑا بہت دوش بندے کا اپنا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ پولیس کی نوکری لے لو، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیوں لوگ یہ نوکری کرتے ہیں۔ دن رات نحوست اور جان کا خطرہ، اور اگر طبیعت میں جوش اور غصہ ہو تو پھر کیا ہی کہنے، ہر وقت گنڈوں بدماشوں سے متھا لگا رہتا ہے۔ میں تو ایک دن اسے بٹھا کر بڑے پیار محبت سے سمجھا بھی رہا تھا، کہا تھا میاں اتنا ہی کام کرو جتنے کے پیسے لیتے ہو، جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تم 2 ٹکوں کی خاطر کیوں سارا تھیلی پر لیے پھرتے ہو۔ کہنے لگا، سردار صاحب بات یہ ہے۔ بس کرو سردار، میں نے تلخی سے اس کی بات کاٹی، اب یہ ذکر زخموں پر نمک چھڑکتا ہے۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی تیز چمک تھی۔ اس کا ایک ساتھی بولا، انسپکٹر صاحب کوئی کھوج ملا؟ نہیں، ابھی تو کوئی نہیں۔ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، وہ دونوں باہر نکل گئے۔ سردار بدروق نے کہا، کیا ہم یہاں تسلی سے بات کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ جگہ بات کرنے کے لیے محفوظ ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ سردار بدروق نے میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر کہا، مجھے تمہاری آنکھوں میں شک نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارے دل کا چور ہو۔ انسپکٹر نواز خان، میرا خیال ہے پہلے تم اپنے ذہن کا گند صاف کر لو،
ورنہ میری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں یہ شک ہے کہ سب انسپکٹر کو میں نے مروایا ہے تو تم تفتیش کے رستے پر پہلا قدم ہی غلط اٹھا رہے ہو۔ اس کے بعد تم جتنا سفر بھی کرو گے غلط ہوگا۔ انسپکٹر کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، اب تم بتاؤ کیا کھوج ہے تمہارے پاس؟ نہیں، تم اوپرے دل سے بات کر رہے ہو۔ نہیں، میں دل کی تہ سے بول رہا ہوں، تم جو بتانا چاہتے ہو بتاؤ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا۔ کاغذ مجھے دکھانے سے پہلے بولا، انسپکٹر مجھ سے وعدہ کرو کہ اس سارے قصے میں میرا نام نہیں آئے گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ اس کی خواہش پوری کروں گا۔ اس نے کاغذ مجھے دیتے ہوئے کہا، جان جی اس ایڈریس پر چلے جاؤ۔ لاڈلی نامی ایک عورت تمہیں ملے گی۔ اس عورت سے ملنے کے بعد تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے دیکھا کاغذ کے ٹکڑے پر برنالے کے ایک محلے کا ایڈریس تھا۔ کون عورت ہے یہ؟ بال کرشن کو جانتے ہو؟ تھانے دار بال کرشن۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی تھانے دار ہے جس سے کچھ عرصہ پہلے امرتسر میں اشفاق کی ٹکر ہوئی تھی۔ تھانے دار نے کسی دھوبی کو بغیر پرچہ کاٹے تھانے میں رکھا ہوا تھا اور اشفاق نے اس معاملے کی شکایت DIG صاحب سے کر کے تھانے دار کو معطل کرا دیا تھا۔ لیکن سردار بدروک بال کرشن کا نام کیوں لے رہا تھا؟ یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں میں جانتا ہوں بال کرشن کو، لیکن اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے باقی کی باتیں تم لاڈلی سے پوچھنا۔ واپسی پر ملاقات ہوگی، میں اب چلتا ہوں، رب راکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی روز شام کو میں برنالے کے ایک گنجان محلے میں ایک 2 منزلہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ تر سکھوں کے گھر تھے۔ کئی سکھ بچے گلی میں کھیلتے کودتے دکھائی دیے۔ میں سادہ کپڑوں میں تھا، اس لیے کسی نے میری طرف خاص طور پر توجہ نہیں دی۔ میری تیسری دستک پر ایک ننگ دھڑنگ سکھ باہر نکلا۔ میں نے اس سے مکیش کے بارے میں پوچھا۔ ایڈریس میں لاڈلی کے پتی کا نام مکیش ہی لکھا تھا۔ ننگ دھڑنگ سکھ شاید نشے میں تھا، اسے میری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، یا شاید مکیش کا نام اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس دوران سکھ کا پڑوسی بھی وہاں آ کھڑا ہوا، اس نے بھی میرا سوال سن لیا۔ لنگوٹی پوش سکھ کے سر پر 2 ہتھڑ مار کر اس نے کہا، فٹے منہ سردار تیری یاداشت کا۔ بھائی صاحب تمہارے نئے کرایہ دار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو پچھلے ہفتے امرتسر سے آیا ہے۔ ننگ دھڑنگ سکھ کو اب میری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازے پر لگے ہوئے 2 بٹنوں میں سے ایک دبایا۔ بالائی منزل کی ایک کھڑکی کھلی، ایک خوبصورت نسوانی چہرہ اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادامی رنگ کا گول مٹول شخص سیڑھیوں سے برآمد ہوا۔ مجھے اوپر سے نیچے تک گھورنے کے بعد بولا، کس سے ملنا ہے؟ سردار بدروک نے بھیجا ہے۔ سردار بدروک کا نام سن کر وہ بری طرح چونکا۔ اس کے ہاتھ خود بخود پرنام کرنے کے لیے اٹھ گئے، پھر وہ مجھے لے کر بغلی سیڑھیوں سے اوپر والی منزل پر آ گیا۔ یہاں ایک چندے مہتاب جیسی عورت، جسے تھوڑی سی رعایت کے ساتھ دوشیزہ بھی کہا جا سکتا تھا، ستون کے سہارے کھڑی تھی۔ کلائیوں میں سترنگی چوڑیاں، گورے پاؤں میں گلابی سینڈل، سر پر لہریے دار دوپٹہ جس نے گردن تک پہنچتے پہنچتے چھوٹے سے گھونگھٹ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ گول مٹول چہرے والے مکیش نے عورت سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، لاڈلی یہ انسپکٹر نواز صاحب ہیں جن کے بارے میں کل سردار صاحب نے بتایا تھا۔ لاڈلی نے فوراً ماتھے پر ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی شریف عورت نہیں۔ اس اندازے کی تصدیق اگلے آدھے گھنٹے میں ہو گئی۔ لاڈلی امرتسر کی ایک مشہور رنڈی تھی۔ اس نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ تھانے دار بال کرشن کے ساتھ اس کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ وہ نہ صرف خود اس کے پاس آتا رہتا ہے بلکہ اپنے یاروں دوستوں کو بھی بھیجتا رہا ہے۔ میں نے لاڈلی کو توجہ سے دیکھا۔ اس کی عمر 20 اور 25 کے درمیان تھی۔ رنگ صاف اور نقش خوبصورت تھے۔ ریشمی لباس میں اس کا جسم چیخ چیخ کر اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر مجھے کچھ چوٹوں کے نشان نظر آئے۔ یہ چوٹیں 2-3 ہفتے پرانی تھیں۔ میں نے لاڈلی سے کہا کہ وہ جو کچھ بتانا چاہتی ہے کھل کر بتائے، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ باتیں شروع ہوئیں تو لاڈلی نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ سب انسپکٹر اشفاق کا قاتل کوئی اور نہیں، خود بال کرشن ہے۔
مجھے پہلے ہی اس انکشاف کی توقع تھی۔ میں نے اس الزام کی وضاحت چاہی تو لاڈلی یوں گویا ہوئی، انسپکٹر صاحب، سردار بدروق سنگھ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پولیس مجھے اس کیس میں سلطانی گواہ بنائے گی، لہٰذا میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ حقیقت یہ ہے کہ بال کرشن پولیس کی وردی میں ایک لٹیرا اور ڈاکو ہے۔ میں آپ کو اس کے کون کون سے جرم گنواؤں؟ وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، سب انسپکٹر اشفاق سے اس کی خاصی دشمنی تھی۔ جس دن سے وہ معطل ہوا اسی دن سے اشفاق کو نقصان پہنچانے کی فکر میں تھا۔ پولیس میں اس کے بہت سے یارانے ہیں۔ انہی یارانوں کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنی ملازمت پر بحال ہوا بلکہ اس نے اشفاق کا تبادلہ بھی رنگ کوٹ کی دور دراز چوکی میں کرا دیا، مگر اس تبادلے سے اس کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ یہ آگ صرف انسپکٹر کے خون سے ٹھنڈی ہو سکتی تھی۔ وہ سب انسپکٹر کو جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا اور اس کام کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ 3-4 ماہ پہلے اسے معلوم ہوا کہ روہتک کی چوکی میں سب انسپکٹر کا جھگڑا سردار بدروق سے چل نکلا ہے۔ اس نے اس جھگڑے پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ روہتک میں بال کرشن کا ایک مخبر موجود تھا۔ وہ گاہے بگاہے امرتسر پہنچ کر اسے بتاتا رہتا تھا کہ گاؤں میں سردار بدروق اور اشفاق کی دشمنی کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ انہی دنوں بال کرشن نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ چونکہ میرے سامنے بنا تھا اس لیے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ بال کرشن نے سوچا کہ اگر روہتک چوکی میں اشفاق کو قتل کر دیا جائے تو اس کا الزام لازماً سردار بدروق کے سر آئے گا۔ ایک دن بال کرشن میرے پاس آیا، کہنے لگا، لاڈلی ایک کام کرو، 3 ایسے بندوں کا بندوبست کرو جو برنالے جا کر سب انسپکٹر اشفاق کو ٹھکانے لگا سکیں۔ بال کرشن کے کہنے پر میں نے بادل سنگھ سے بات کی۔ بادل سنگھ ایک چھٹا ہوا بدمعاش اور قاتل ہے۔ وہ جب امرتسر میں ہوتا ہے تو ہفتے میں کم از کم ایک رات ضرور میرے پاس گزارتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے اس کا یہی دستور رہا ہے۔ اس ہفتے جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے انسپکٹر بال کرشن سے اس کی ملاقات کرا دی۔ میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر ان لوگوں نے سارا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ واردات دیہاتی لباس میں کی جائے گی۔ پستول یا رائفل کی بجائے خنجر سے کام لینے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ سردار بدروق سنگھ کے زیادہ تر کارندوں کے پاس خنجر یا کرپانیں ہوتی ہیں۔ لاڈلی کی باتیں میرے لیے حیران کن تھیں لیکن ان میں وزن تھا۔ میں نے لاڈلی سے پوچھا، لاڈلی بائی، تم مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہو؟ تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ نہیں چھپاؤں گی، اس لیے وہ کچھ بھی بتا دینا چاہتی ہوں جو کسی کو نہ بتاتی۔ پورے 5 سال بال کرشن سے میرا معاملہ رہا ہے۔ اس عرصے میں کبھی میں نے اسے شکایت کا موقع نہیں دیا، ہر کام اس کے لیے کیا ہے۔ بال کرشن نے میرے ذریعے کئی بے گناہوں کو پھنسایا ہے اور کئی بد نصیبوں کی زندگیاں اجیرن کی ہیں۔ وقت آنے پر میں آپ کو ایک ایک بات بتا دوں گی، لیکن میری اس وفاداری کا صلہ بال کرشن نے مجھے کیا دیا؟ یہ دیکھیے، میری گردن اور میرے چہرے پر آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ انعام دیا ہے اس نے میری وفاداریوں کا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھی اور ایک صندوق کے اندر سے کوئی کپڑا نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ یہ ایک زنانہ لباس تھا، لیکن اسے لباس کہنا مشکل تھا کیونکہ اسے نہایت بے رحمی سے تار تار کر دیا گیا تھا۔ وہ بولی، یہ دیکھیے، یہ صلہ دیا بال کرشن نے مجھے تعلق داری کا۔ میں نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے لاڈلی بھائی؟ نواز صاحب، 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک رات تھانے دار بال کرشن کا ایک شرابی دوست میرے دروازے پر آیا۔ میں نے اس کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولا۔ وجہ بڑی معقول تھی۔ برے سے برے لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے گھرانے میں رواج ہے کہ ہم ہر مہینے چاند کی 12 اور 13 تاریخ کو دھندا نہیں کرتے، نہ نیا کپڑا پہنتے ہیں، نہ ناچ گانا ہوتا ہے اور نہ کوئی اور کام۔ میرے اس اصول کا ہر ایک کو پتہ ہے اور بال کرشن کو بھی پتہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے دوست کو میرے پاس بھیج دیا۔ اس شخص کا نام موہن کمار تھا۔ اسے مودی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مودی ایک اکھڑ مزاج زمیندار ہے۔ اسے میرا انکار ناگوار گزرا۔ شراب اور دولت کے نشے میں اس نے زبردستی میرے گھر میں گھسنا چاہا لیکن میں اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔
اس نے مجھے دھکا دیا تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ مودی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ نشے نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ اس نے گولی چلا کر میرے ایک بندے کو زخمی کر دیا، پھر مجھے کھینچ کر بازار میں لے گیا۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے جسم پر تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ میرے جسم پر لباس کی ایک دھجی نہیں تھی اور وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے 2 ساتھی مسلسل ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ شاید وہ شیطان اس سے بھی آگے بڑھ جاتا، لیکن بازار کے بڑے بوڑھوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور اپنے سر کی عزت اس کے پاؤں میں رکھ کر میری جان چھڑائی۔ ٹھیک ہے، میں ایک فاحشہ ہوں اور فاحشہ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن بے عزتی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اور میں اس انتہا سے گزر چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن میری خودکشی سے مودی کا کیا جاتا۔ میں اگلے روز تار لباس کے ساتھ بال کرشن کے پاس پہنچی اور اسے ماجرا سنایا۔ بال کرشن نے مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر واپس بھیج دیا۔ بال کرشن کے رویے نے مجھے سخت مایوس کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ پر گزرنے والی قیامت کی بال کرشن کو قطعی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو جاتا تب بھی بال کرشن اپنے حال میں مست رہتا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اگلے چند دن میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ بال کرشن اس شیطان مودی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ اگر میں نے اس پر زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے گا۔ میرے سینے میں بال کرشن اور مودی کے خلاف انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ پچھلے دنوں ایک محفل میں اتفاقاً میری ملاقات سردار بدروق صاحب سے ہو گئی۔ میں نے ان سے اپنا دکھ بیان کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہر طرح سے میری مدد کریں گے۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد لاڈلی سے کہا، دیکھو لاڈلی بھائی، صرف سلطانی گواہ بن جانا ہی کافی نہیں۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ اشفاق کو قتل کرنے والا تھانے دار بال کرشن ہے تو تمہیں ٹھوس ثبوت دینے ہوں گے۔ وہ اعتماد سے بولی، میں سارے ثبوت دوں گی تھانے دار صاحب، اور صرف اس قتل کے ثبوت ہی نہیں دوں گی، بال کرشن کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی۔ لاڈلی سے بات چیت کے بعد میں برنالہ سے رنگ کوٹ کے تھانے واپس آ گیا۔ وہاں پہلے سے ڈی ایس پی دلجیت کا ایک حوالدار آیا بیٹھا تھا۔ وہ میرے نام امرتسر سے ڈی ایس پی دلجیت کا ایک تفصیلی خط لایا تھا۔ اس خط میں ڈی ایس پی نے لکھا تھا کہ بعض اطلاعات کے مطابق امرتسر کا انسپکٹر بال کرشن اشفاق کے قتل میں ملوث ہے۔ اس سلسلے میں چند ثبوت بھی ہاتھ آ گئے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ بال کرشن نے ایک بدماش بادل سنگھ کے ذریعے اشفاق کو قتل کرایا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں فوراً امرتسر پہنچوں، اور انہوں نے اپنے خط میں لاڈلی کا ذکر بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عورت اس کیس میں اہم گواہ بن سکتی ہے، لہٰذا ہو سکے تو میں اسے بھی ساتھ ہی امرتسر لے آؤں۔ ہدایت کے مطابق میں اگلے روز صبح سویرے لاڈلی بائی اور اس کے منہ بولے پتی کے ساتھ امرتسر روانہ ہو گیا۔ جس وقت ہم امرتسر پہنچے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسروں کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ مجھے فوراً اس میٹنگ میں طلب کر لیا گیا۔ میٹنگ میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس سے میں نے 2 باتوں کا اندازہ لگایا۔ ایک تو یہ کہ زیادہ تر پولیس افسر بال کرشن سے نالاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص محکمے کی بدنامی کے سوا کوئی کام انجام نہیں دے رہا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس سارے معاملے میں سردار بدروق سے ٹکراؤ کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ تمام افسران کی دلی خواہش تھی کہ انسپکٹر بال کرشن پر جرم ثابت ہو جائے اور یوں پولیس کو سردار بدروق کے ہاتھوں پر سب انسپکٹر اشفاق کا خون تلاش نہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنی تفتیش کا رخ بال کرشن کی طرف موڑ دوں اور سردار بدروق سے الجھنے کی کوشش نہ کروں۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مجھے تو سب انسپکٹر کا قاتل درکار تھا، چاہے وہ روہتک کی کالی حویلی میں ہوتا یا امرتسر کے تھانے میں۔ لیکن ایک بات طے تھی، میں سردار بدروق کے خوف سے یا اپنے افسروں کے مجبور کرنے سے کسی بے گناہ کو تختہ دار تک پہنچانے کا جرم نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سینے کی آگ اسی وقت بجھ سکتی تھی جب اشفاق کا اصل قاتل کیفر کردار کو پہنچتا۔ امرتسر میں میرا قیام 15-20 روز رہا۔ اس دوران میں نے نہایت خاموشی کے ساتھ بال کرشن کے خلاف تحقیقات کی۔
اس کام میں لاڈلی بائی میرا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے بال کرشن کی زندگی کے بہت سے تاریک گوشے بے نقاب کر دیے۔ قانون جاننے والے مجرموں میں ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہاتھ پاؤں بچا کر کرتے ہیں۔ ان پر گرفت کرتے ہوئے تفتیشی اہلکار کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ تھانے دار بال کرشن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ شہر میں کم از کم 4 قمار خانے اور منشیات کے اڈے بال کرشن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک بدنام قہبہ خانہ سے بھی بھتہ وصول کرتا تھا، لیکن ان جرائم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تھانے دار بال کرشن نے 3 شادیاں کر رکھی تھی۔ اس کی آخری بیوی ایک کم عمر لڑکی تھی۔ 3 بیویوں سے اس کے کوئی 15 عدد بچے تھے۔ اتنے بڑے گھرانے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بال کرشن ہر ناجائز اور غیر قانونی کام کر گزرتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ چند سال پہلے بال کرشن نے ایک تنازع کی وجہ سے امرتسر کالج کے 2 نوجوانوں کو قتل کیا۔ بعد ازاں انہیں اٹاری بارڈرز کے نزدیک کھیتوں میں پھینک دیا اور کہا کہ یہ ڈاکو تھے۔ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ ایک پولیس والے کی حیثیت سے میں جانتا تھا کہ بال کرشن کے ایسے جرائم کو عدالت میں ثابت کرنا خواب و خیال کی بات ہے۔ اگر بال کرشن کسی جرم میں سزا پا سکتا تھا تو وہ اشفاق کے قتل کا جرم تھا، جس کے لیے ایک سلطانی گواہ موجود تھا اور کچھ دوسرے ثبوت بھی مہیا تھے۔ مگر عجیب اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اشفاق کو بال کرشن نے قتل نہیں کیا تھا۔ یوں ایک طرح سے یہ میری زندگی کا ایک انوکھا کیس بن جاتا ہے۔ یہ میری ملازمت کا واحد کیس ہے جس میں نے ایک پولیس مین کے بجائے صرف مین بن کر سوچا اور اس درد کو محسوس کیا جو جرم کی دراز دستی اور قانون کی لاچاری سے جنم لیتا ہے۔ پہلی بار میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ اگر مجھے تھوڑی بہت بے اصولی بھی کرنی پڑے تو میں ایک سکہ بند مجرم کو بچ کر نہ جانے دوں۔ امرتسر میں ڈی ایس پی دلجیت کے دیے ہوئے ایک مکان میں رہ رہا تھا۔ وہاں لاڈلی اور اس کا پتی بھی میرے ساتھ تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں امرتسر میں ہوں اور بال کرشن کے خلاف تحقیقات کر رہا ہوں۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا لاڈلی کے پتی سے بات چیت کر رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے ڈی ایس پی دلجیت صاحب کا فون آ گیا۔ تفتیش کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ ایک روز پہلے تھانے دار بال کرشن اور اس کے کارندے بادل سنگھ کو گرفتار کر چکے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا جائے۔ ان کے لہجے کی بے صبری میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ در حقیقت اس بے صبری کے پیچھے بھی سردار بدروق کا خوف چھپا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ معاملہ ختم ہو اور میں خواہ مخواہ خطرہ مول لینے سے بچ جاؤں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ انجام سمجھ رہے ہیں وہ آغاز ہے، اور میں وہی کچھ کرنے والا ہوں جس کا اندیشہ انہیں بے چین رکھتا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب سے گفتگو ختم کرنے کے بعد میں نے لاڈلی بائی سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے اور قانون کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اشفاق کیس کے بارے میں اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میں اس سے اس جھوٹ کا اعتراف کرانا چاہتا تھا۔ اعتراف کرانے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لاڈلی بائی کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا، مگر اس میں خطرات پوشیدہ تھے۔ دوسرا راستہ نرم رویہ اختیار کرنے کا تھا۔ میں نے یہی راستہ اپنایا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے لاڈلی کے منہ بولے پتی کو ایک ضروری کام سے کمپنی باغ بھیج دیا۔ کام ایسا تھا کہ وہ رات 11-12 بجے سے پہلے لوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے لاڈلی بائی کو بالائی منزل پر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہمیں اس مکان میں ایک ساتھ رہتے قریباً 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب مجھ سے کافی بے تکلف تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر آ جاتی تھی۔ پیشہ ور ہونے کے باوجود وہ بڑی بھرپور اور شاداب عورت تھی۔ اس کا جسم ہر وقت لباس سے برسرے پیکار نظر آتا تھا، ایک ایسے قیدی کی طرح جسے ایک پل دیواروں کے پیچھے رہنا قبول نہ ہو۔ اگر بلال شاہ ان دنوں میرے ساتھ ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا۔ اسے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ کوئی عورت کسی بھی وجہ سے میری طرف متوجہ ہو۔ ایسے معاملوں میں اس کا کردار سڑیل مزاج شکی بیوی کا سا ہوتا تھا۔ اپنے مطلب کے لیے میں نے لاڈلی سے لگاوٹ کی باتیں کی۔ وہ کچھ ڈاواں ڈول نظر آنے لگی۔ جلد ہی میں اسے اپنے ڈھب پر لے آیا۔
اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا، لاڈلی ایک بات بتاؤ، تم بال کرشن کے خلاف سلطانی گواہ کیوں بنی ہو؟ کئی بار تو بتا چکی ہوں، بال کرشن نے میرے ساتھ غداری کی، اس کے یار نے میرے کپڑے پھاڑے، مجھے گلیوں میں گھسیٹا اور بال کرشن چپ رہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے؟ واقعی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بال کرشن کو سزا ملنی چاہیے اور اب وہ مل کر رہے گی۔ پھانسی سے بچ بھی گیا تو ساری عمر کے لیے جیل کی سلاخیں اس کا مقدر ہے۔ لیکن کیا تم چاہو گی کہ تمہارا مجرم تو سزا پا جائے لیکن میرا مجرم بچا رہے اور آزادی سے زمین پر دندناتا رہے؟ کون ہے تمہارا مجرم؟ اشفاق کا قاتل۔ اشفاق کا قاتل بال کرشن ہے۔ نہیں لاڈلی، اشفاق کا قاتل بال کرشن نہیں ہے اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ لاڈلی کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لاڈلی گھبراؤ مت، بال کرشن سزا ضرور پائے گا، یہ تم سے میرا وعدہ ہے، لیکن تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ ایسا نہیں کرو گی تو کیس پر ہماری گرفت نہیں رہے گی اور بال کرشن کسی بھی موقع پر بچ نکلے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو پولیس میں اس کی بہت سی دوستیاں ہیں اور یہ دوستیاں اسے کسی بھی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ میں کافی دیر لاڈلی سے مغز کھپاتا رہا، آخر وہ میری خواہش کے مطابق بولنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے 1.5-2 گھنٹے میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا مختصر ترین خاکہ میرے الفاظ میں یہ ہے۔ تھانے دار بال کرشن کے دوست نے واقعی لاڈلی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ لاڈلی کو اس بات کا بہت رنج تھا لیکن وہ بال کرشن سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ انہی دنوں لاڈلی کی ملاقات ایک محفل میں سردار بدروک سے ہو گئی۔ سردار کو لاڈلی کا ناچ گانا بہت پسند آیا۔ لاڈلی نے سردار بدروک کے سامنے اپنا رونا رویا اور بال کرشن کا ذکر برے لفظوں میں کیا۔ سردار بدروک نے اپنے طور پر بال کرشن کا پتہ کرایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہی وہ تھانے دار ہے جس نے عداوت کی وجہ سے سب انسپکٹر اشفاق کا تبادلہ روہتک چوکی میں کروایا تھا۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد سردار بدروک نے لاڈلی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ 3 ماہ پہلے اشفاق نامی ایک سب انسپکٹر قتل ہوا تھا۔ اگر لاڈلی سلطانی گواہ کا پارٹ ادا کرے تو اس قتل کا الزام تھانے دار بال کرشن کے سر آ سکتا ہے۔ بدلے کی آگ میں تپتی ہوئی لاڈلی نے یہ شرط قبول کر لی اور بال کرشن کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ ہو گئی۔ بعد کے واقعات مجھے معلوم ہی تھے۔ ایک طرح سے اس داستان کا ایک باب یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بال کرشن کو قدرت سزا دے رہی تھی۔ ایک برے شخص کی کوششوں سے ایک برے شخص کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ نہ صرف قانونی طور پر بال کرشن کی سزا کا راستہ ہموار نظر آتا تھا بلکہ ماحول بھی ایسا بن گیا تھا کہ ہر کوئی بال کرشن کو عدالت کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ عملے مکافات تھا۔ میں اس کے راستے میں آنے والا کون تھا؟ جس روز میں نے بال کرشن اور اس کے ساتھی بادل سنگھ کا چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا، اسی روز مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں عمر قید سے بچ نہیں سکیں گے۔ میری نگاہوں میں ہنستے مسکراتے اشفاق کی شبیہ گھومنے لگی۔ میں نے تصور میں اس شبیہ کو مخاطب کیا اور کہا، اشفاق، میں نے تجھے موت کے منہ میں دھکیلنے والے شخص کو آئینی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے، اب تمہارے قاتل کی باری ہے۔ میں رنگ کوٹ کے تھانے میں بیٹھا اس پرانی فائل پر سے گرد جھاڑ رہا تھا جو 3 ماہ پہلے میں نے سب انسپکٹر اشفاق کو دکھائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ ماضی میں ٹمانوں کی کارگزاریاں کیا رہی ہیں۔ 3 ماہ پہلے میں نے اس فائل کے ذریعے اشفاق کی سرکشی کو لگام ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی فائل کو کھول کر میں خود سرکشی کی راہ اختیار کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس فائل کا بغور معائنہ کیا تھا۔ یوں تو اس میں کئی کیس تھے لیکن ایک کیس ایسا تھا جسے ہمت کر کے دوبارہ کھولا جاتا اور اس پر تھوڑی سی محنت کی جاتی تو ٹمانوں کو دن میں تارے نظر آ سکتے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، میں اشفاق کے قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتا تھا مگر اس کے لیے مجھے ایک ایسے کیس کو ری اوپن کرنا پڑا تھا جس کا اشفاق یا اس کے قتل سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ قانونی مجبوری تھی جسے صرف میں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشفاق قتل کیس میں ٹمانوں نے کوئی اہم ثبوت نہیں چھوڑا اور اگر میں نے
اس کیس کی تفتیش شروع کی تو ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، تو پھر کیوں نہ دشمن سے دو ہاتھ کرنے کے لیے اپنی پسند کا میدان چنا جاتا۔ یہ ٹمانوں کے ساتھ میری کھلی جنگ تھی اور جنگ میں ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ میں بہت پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے بدروق سنگھ ٹمانہ کو کس میدان میں للکارنا ہے۔ جو کیس میں ری اوپن کرنے جا رہا تھا وہ قریباً 3 سال پہلے رجسٹر ہوا تھا۔ رجسٹر کرنے والے انسپکٹر کا نام راج پال سنگھ تھا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا تھا کہ میں اس نام کے ایک ہوشیار پوری انسپکٹر کو پہلے سے جانتا ہوں۔ 3 سال پہلے 30 دسمبر کی رات کو 11:30 بجے جو FIR لکھی گئی وہ ایک انگریز خاتون مسز ماریا ڈوگلس کی طرف سے تھی۔ مسز ماریا ڈوگلس ڈاکٹر تھی اور رفاعی جذبے سے دور دراز دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ 30 دسمبر کی رات 10 بجے کے قریب یہ انگلش لیڈی رنگ کوٹ کے نواحی گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے کے بعد واپس برنالہ جا رہی تھی۔ وہ ذاتی گھوڑا گاڑی میں سوار تھی، اس کے ساتھ ایک کوچوان تھا۔ ابھی ان کی گاڑی برنالہ جانے والی پختہ سڑک سے چند فرلانگ دور تھی کہ مسز ماریا کو چند نیم پختہ جھونپڑے نظر آئے۔ یہ کھیت مزدوروں کی بستی تھی، یہاں کوئی ہنگامہ ہو رہا تھا۔ لالٹینوں کی روشنی میں درجنوں افراد یہاں وہاں کھڑے تھے۔ 2 گھڑ سوار ایک نوجوان کو رائفلوں کے کندھوں سے بری طرح مار رہے تھے۔ نوجوان گڑ گڑا رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن گھڑ سواروں کے ہاتھ رکنے میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مسز ماریا گاڑی سے اتری اور غریب مزارے کی مدد کو لب کی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اونچی پگڑی والے ایک گھڑ سوار نے اپنی رائفل کی نال غریب مزارے کے منہ میں گھسیڑ کر لبلبی دبا دی۔ بد نصیب شخص موقع پر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ مسز ماریا نے قاتل کو پہچان لیا۔ وہ روہتک کا معروف چودھری سردار بدروق سنگھ تھا۔ مسز ماریا ایک دفعہ اس کی حاملہ بیوی کا علاج کر چکی تھی۔ مسز ماریا نے سردار بدروق کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا کہ وہ قاتل ہے۔ وہ اس کے خلاف رپورٹ درج کرائے گی اور عدالت میں گواہی دے گی، اور واقعی اس نے ایسا کر دکھایا۔ وہ واپس رنگ کوٹ تھانے پہنچی اور قتل کی رپورٹ کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ چشمدید گواہ ہے اور جب بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ اس نے برنالے میں اپنا ایڈریس بھی لکھوایا، لیکن جب 15 روز بعد پولیس اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ برنالے سے نقل مکانی کر کے دہلی جا چکی ہے۔ دہلی میں اس کا ایڈریس ڈھونڈا گیا لیکن ناکامی ہوئی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ دہلی پہنچی تھی۔ تفتیش کرنے والے انسپکٹر نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسز ماریا نے جوش میں آ کر گواہی دینے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکی۔ خواہ مخواہ کی دشمنیاں مول لینے کے بجائے اس نے اس معاملے سے کنارہ کشی بہتر سمجھی۔ سردار بدروق کے خلاف اور بھی کوئی گواہی نہیں مل سکی تھی، لہٰذا کیس میں جان نہ پڑ سکی۔ انسپکٹر راج پال سنگھ نے چند ہفتوں کی بے مقصد تفتیش کے بعد کیس داخلے دفتر کر دیا۔ یاد رہے کہ بہرحانہ قتل کی یہ واردات درجنوں افراد کی موجودگی میں ہوئی تھی، اور اس کے باوجود سردار بدروق کی دہشت نے کسی گواہ کو سامنے نہیں آنے دیا۔ اس کیس کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے کسی طرح انسپکٹر راج پال سنگھ سے ملنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔